अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आजकल जो मसला सर फहरिस्त है वो है गैस का बहरान। सर्दियां हैं, सर्दियों में ज़ाहिर है लोगों को बड़े मसाइल का सामना रहता है। पावर शॉर्टेज हो, गैस की शॉर्टेज हो, एक आम बंदे के लिए अपना सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ ही इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और जब इंडस्ट्री के लिए चैलेंज होता है तो ज़ाहिर है मुल्क के लिए भी चैलेंज होता है। इस क्राइसिस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, मुसलसल बात हो रही है, और जो सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस वज़ीर हैं इस वक्त वो हमाद अज़हर साहब हैं, जो कि वफाकी वज़ीर बराए तवानाई हैं। और हमाद अज़हर साहब जो है वो इस एतबार से भी ज़्यादा ज़ेर बहस हैं क्योंकि ये इस पर आकर बात कर रहे थे, लेकिन एकदम बीच में गैप दिया, दोबारा अपेयर नहीं हुए, और टीवी डिबेट भी एक शुरू हो गई जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी की वजह से ऐसा हुआ। हमाद अज़हर साहब खुद ये कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा हो रहा है हुकूमत के खिलाफ, और प्री प्लांटेड और प्री प्लान्ड एक जो है ये पूरी एक कैंपेन है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हम ये जानना चाहते हैं कि ये कैंपेन है या नहीं, लेकिन जो गैस का क्राइसिस है वो एग्जिस्ट करता है, उसका सोल्यूशन क्या है। एक दूसरी बात यह कि हमाद अज़हर साहब खुद वजारत खजाना में भी रहे हैं, स्टेट मिनिस्टर रहे हैं, चीज़ों को देखते रहे हैं, वहां से भी उन्होंने बहुत चीज़ें सीखी होंगी, समझा होगा कि फ्यूचर की प्लानिंग किस तरह की जाए। मिनिस्ट्रीज, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर सारा रिलायंस होता है इन सब चीज़ों का, ये डिसीजंस वो लेते हैं, जिसके बाद मिनिस्ट्रीज खुल कर डिसीजंस लेती हैं और उनको आसानी होती है अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराने में। तो उस पर भी बात करेंगे, क्यों जो है वो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हमें हर साल देखने को मिलती हैं, गैस बिजली का बहरान, और आगे ये कब तक देखने को मिलेगा। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमने दावत दी है हमाद अज़हर साहब को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हाँ साहब, आपसे मुताल्लिक दो तीन चीज़ें जो हैं वो हम जानते हैं आप बड़ी मेहनत करते हैं, आप जिस वजारत में भी रहते हैं बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन अब एक ऐसी चीज़ आपके सामने आके खड़ी हो गई है जिस पर आपके ऊपर बराह रास्त तनकीद हो रही है कि अच्छी प्लानिंग ना होने की वजह से ये सब कुछ आपको फेस करना पड़ रहा है। हमने आपसे आज सवालात बड़ी डिटेल से पूछने के सब कुछ क्यों हो रहा है और क्या होना है, लेकिन उससे पहले मैं वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा आपके सामने वो सॉर्ट रखता हूँ, फिर डिस्कशन शुरू करेंगे। अभी सर्दियां आ रही है और हमें गैस का मसला आने वाला है। अमेरिका के अंदर 116% तक नेचुरल गैस के अंदर कीमतें बढ़ी हैं। यूरोप में 300% तक गैस की कीमतें बढ़ी हैं। पाकिस्तान में जो आपके घरों में गैस जा रही है उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ी। जनाब वज़ीर आज़म को आप ब्रीफ करते हैं? बिल्कुल, एनर्जी के इश्यूज़ पे मैं ब्रीफ करता हूँ, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो अब हम अगर शुरू करें, जो आपने इंट्रो दिया था तो मैं उसके ऊपर जाना चाहूँगा, जो आपने नुक्ते रेज़ किए थे। जो सबसे पहला आदिल इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान में हर साल सर्दियों में गैस की शॉर्टफॉल आती है। ये कोई नई सर्दियाँ नहीं होंगी, इससे पहले काफ़ी सालों से गैस की शॉर्टफॉल जो है वो आती है। आप भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, 10-12 साल से ये मसला है। 10-12 साल से ये मसला बिल्कुल है। ठीक है। और 2011 में इस गैस की परसिस्टेंट शॉर्टफॉल्स के मद्देनज़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत ने डोमेस्टिक कनेक्शंस पे बैन लगा दिया था 2011 में। आज हम 2021 में बैठे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि 28% लोगों के पास, 28% घरानों के पास पाकिस्तान में गैस है। 70% से ज़्यादा घरानों के पास पाकिस्तान में पाइप्ड गैस की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। तो अब हम जब बात कर रहे हैं ना कि शॉर्टफॉल आती है, तो उन 28% घरानों की हम बेसिकली बात कर रहे हैं। तो ये शॉर्टफॉल क्यों आती है? मेरी नाकसी राय में, और मेरी ये राय मैं समझता हूँ एक कंसिडर्ड ओपिनियन है, क्योंकि मैंने भी देखा एक डेडिकेटेड सी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई गई पिछले 3 सालों में, जहां पे हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया गया कि हर साल ये जो 10-12 साल से गैस की शॉर्टफॉल्स आती हैं सर्दियों में, शायद ये पीटीआई हुकूमत का कसूर है, और शायद ये इस वजह से आ रही है, शायद नहीं बल्कि डेफिनेटिवली क्लेम किया गया कि ये एलएनजी की बर वक्त परचेज ना करने की वजह से आ रही है। आप फोर्स ही नहीं कर सके, आपकी गवर्नेंस का इशू है, और आप जो है वो फ्यूचर में देख नहीं सके कि आपके पास क्राइसिस आने का वाला। अब मैं आज आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूं कि एलएनजी का इस क्राइसिस से ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये जो हमारा डोमेस्टिक क्राइसिस, बिल्कुल, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो एलएनजी है, एलएनजी बेसिकली इंपोर्टेड गैस है, और आपकी एक लोकल गैस के ज़खायर हैं जो बहुत सस्ते हैं। आपकी जो लोकल गैस है जो निकलती है, सुई से निकलती है, बलूचिस्तान से निकलती है, पंजाब से कुछ निकलती है, सिंध से निकलती है, खैबर पख्तूनख्वा से निकलती है, आप वो सप्लाई करते हैं डोमेस्टिक साइड के ऊपर,
اور LNG بہت تھوڑی تعداد میں, آپ ایک حد سے زیادہ پلانٹس میں آپ استعمال کرتے ہیں, جو پاور پلانٹس میں, فرٹیلائزر میں, سیمنٹ میں, ادھر ادھر کافی جگہوں پہ وہ جاتی ہے, انڈسٹری میں بھی جاتی ہے, ایک حد سے زیادہ آپ امپورٹڈ گیس ڈومیسٹک سائٹ پہ سردیوں میں سپلائی کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ امپورٹڈ گیس بہت مہنگی ہے اور آپ کا جو لوکل ٹیرف ہے ڈومیسٹک کا وہ بہت کم ہے. مطلب وہ امپورٹڈ گیس اس وقت $30 کی کارگو ہے اور آپ کا جو لوکل ٹیرف ہے, جو لوور سلیبز ہیں, وہ $2 سے بھی کم کی ہوئیں گی. ٹھیک ہے, تو آپ وہ سپلائی نہیں کر سکتے. تو اس فیکٹ آپ دیکھنا ایک بڑی بنیادی سی چیز ہے کہ LNG کی پرچیز جو ہے بر وقت ہوئی ہے, لیٹ ہوئی ہے, جلدی ہوئی ہے, اس کا سردیوں میں جو ڈومیسٹک سائٹ کے اوپر کرائسس آتا ہے اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. لیکن 3 سال سے ایک ڈس انفارمیشن کیمپین چلی, ایک چینل کے اوپر صرف ایک اینکر نے وہ چلائی, اور میں نے ان کو بار بار چیلنج کیا, میں آج پھر آپ کے پروگرام میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی نیوٹرل صحافی کے ساتھ بیٹھ جائیں, اسے کہتے ہیں کہ وہ اس نیوٹرل صحافی کو کہتے ہیں کہ بھائی تم ماڈریٹ کر لو ہماری ڈسکشن کو, اور انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس, انڈیپینڈنٹ پینل آف ایکسپرٹس جن کو ہم کامنلی, آپ شاہزیب خانزادہ صاحب کی جی بالکل شاہزیب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیو نے آپ کے خلاف ایک جیو نہیں ایک اینکر نے, جیو نہیں ایک اینکر نے. اب ہوا یہ کہ اب مجھے نہیں پتا انہوں نے لا علمی کی وجہ سے یہ کیا شاہزیب صاحب نے یا کیا وجہ تھی, لیکن میں آج یہ چیلنج کر رہا ہوں, صرف میری بات سنیں نا, کیونکہ انہوں نے 3 سال سے لوگوں کو یہ پلایا کہ جی یہ LNG بر وقت نہ پرچیز کرنے کی وجہ سے آپ کو دقت آتی ہے سردیوں میں, حالانکہ اس کا گراؤنڈ ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں. میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دقت کیوں آتی ہے. تو میں ان کو یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں, ایک نیوٹرل صحافی کو ماڈریٹ کرواتے ہیں, انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس بیٹھ جائیں انرجی سیکٹر کے, گیس سیکٹر کے, اور وہ فیصلہ کر لیں, لوگ خود فیصلہ کر لیں. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسا کریں, کیونکہ میں 19 اکتوبر کو ان کے جب پروگرام پہ گیا تو انہوں نے اس وقت کوئی سمر کے اوپر بات کی تھی کہ جو گرمیوں میں فرنس آئل کے پلانٹ چلے وہ شاید اس لیے چلے کہ آپ نے LNG بر وقت پرچیز نہیں کی, اور فرنس آئل پلانٹس جو تھے وہ میرٹ آرڈر کی آپ نے وائلیشن کی. تو مجھے پتا تھا کہ یہ بھی حقیقت کے بالکل برعکس ہے, اور میں نے جا کے ان کے پروگرام پہ اس کو کلیریفائی کر دیا. لیکن میری صرف 2 شرطیں تھیں ان کے پروگرام پہ جانے سے پہلے. ایک کہ مجھے کاٹا نہیں جائے گا, جب میں اپنا رسپانس دے رہا ہوں گا تو مجھے اسے مکمل کرنے دیا جائے گا, اور دوسرا یہ کہ ٹاپک کو موڑا نہیں جائے گا. جب میرا پوائنٹ, اب ان کی مجھے لگتا ہے کہ ان کی ایسی عادت ہے کہ جب پوائنٹ دوسرے بندے کا ثابت ہو رہا ہو نا تو وہ بات کو موڑ دیتے ہیں, حساس آدمی ہیں. تو دونوں چیزیں نہیں ہوئیں, اور آپ 19 اکتوبر کا یوٹیوب پہ جا کے آپ کے ویوز دیکھ لیں کہ وہ کیا فارمیٹ تھا اس پروگرام کا, کس طرح انہوں نے بیہیو کیا. ڈان اخبار جو کہ پرو PTI اخبار بالکل بھی نہیں ہے, اس نے اس ٹاک شو کے اوپر ایک نیوز آئٹم کی, وہ نیوز آئٹم پڑھ لیں, اس سے ہی پتہ لگ جائے گا کہ اس شو کا کیا طریقہ کار تھا, کس طرح اس کو ماڈریٹ کیا گیا. تو ایک تو یہ ہوگی. اب آ جاتے ہیں دوسری چیز, میں اس پوائنٹ کو کلیئر کریں نا, کیونکہ کنفیوژن نہ ہو کسی کو, کیونکہ اب آپ نے اب ایک صحافی ہیں, انہوں نے آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھے ہیں, آپ ان کے سوالات کے جوابات تو دے سکتے ہیں نا, لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ کا اعتراض یہ ہے کہ وہ لائیو آئیں, وہ نیوٹرل ماڈریٹر کے سامنے آئیں, وہ جو ہے وہ آپ ان سے وینیو اپنی مرضی کا ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کو یہ شکوک و شبہات ہیں کہ وہاں پر آپ کو وہ فورم نہیں ملتا جہاں پر آپ اپنی پوزیشن کلیئر کر سکتے. میں پچھلی دفعہ وہاں گیا, مجھے بار بار کاٹا بھی گیا, یہی تو ماڈریٹ کر رہے ہوتے ہیں, مطلب خود ہی یہ ماڈریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, میری والیوم کو بھی آہستہ کر دیتے ہیں, اور میرا ایک دفعہ فون بھی ڈسکنیکٹ ہو گیا, بار بار انٹرپٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مناظرے کے آداب کے خلاف ہوتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ آ جائیں, انڈیپینڈنٹ کوئی صحافی ہے. اب یہ کہنا کہ پورے ملک میں انڈیپینڈنٹ صحافی کوئی نہیں رہا, یہ بھی میرا خیال ہے صحافت کی تذلیل کرنے کے برابر ہے. چلے اب اگر ہم کہیں کہ ان 5 سوالوں کے آپ جوابات, جی میں بالکل دوں گا, تو میں آپ کے سامنے رکھوں وہ سوالات. میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں, 5 سوالوں کے میں جواب بالکل دوں گا, لیکن مجھے آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو یہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کریں, ان 5 کے علاوہ میرے سے 10 سوال پوچھ لیں, 10 سوال پوچھ لیں میرے سے. میرے بھی کچھ سوال ہیں جو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ پوچھیں, لیکن میں اب آپ کے سامنے وہ رکھ دوں. رکھ دیں, بالکل رکھ دیں. چلیں جی, چلائیے گا. پہلا سوال, کیا نیپرا نے اپنی انڈسٹری رپورٹ 2021 کے صفحہ نمبر 4 اور صفحہ نمبر 19 میں یہ اعتراض نہیں کیا کہ LNG پلانٹس پوری کیپیسٹی پر استعمال نہیں ہوئے اور فرنس آئل سے مہنگی بجلی پیدا کی گئی؟ یہ سوال ان کا جی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. بالکل. اچھا جی, نیپرا نے آج تک, نیپرا یہ کرتا ہے کہ اگر آپ میرٹ آرڈر کی وائلیشن کرتے ہیں نا ایک حد سے زیادہ, تو وہ آپ کو ٹیرف الاؤ نہیں کرتا کہ آپ کنزیومر سے جو زیادہ کاسٹ آئی ہے وہ آپ ریکور کریں. نیپرا نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی RLNG پلانٹس کو فیول نہ ملنے کی وجہ سے اگر میرٹ آرڈر کی وائلیشن ہوئی ہے تو کبھی وزارت پاور کے پیسے نہیں کاٹے. انہوں نے ایک جگہ پہ ذکر ضرور کیا کہ جی کیونکہ ہر سال پروسیجرلی 1000 MMCFT جو ہے وہ ڈیمانڈ دیتی ہے پاور کے, جی ہمیں گرمیوں میں اتنا دے دیں, انہیں 650 750 اس لیے ملتی ہے کیونکہ ایک میرٹ آرڈر فالو ہو رہا ہے گیس کا. گیس کے میرٹ آرڈر میں پاور موجود ہے,
اور ایکسپورٹ سیکٹر موجود ہے, پھر فرٹیلائزر ہے. تو صرف اکیلا ایل این جی پاور سیکٹر کا گاہک جو ہے وہ ایل این جی کا گاہک پاور سیکٹر نہیں ہے. ایل این جی کا گاہک جو ہے, اگر نیپرا جو یہ جس طرح کہہ رہی ہے نا کہ اگر ساری کی ساری گیس دے دی جائے پاور سیکٹر کو, تو پھر قانون کی خلاف ورزی ہوئے گی, کیونکہ پھر آپ کو سارا ایکسپورٹ سیکٹر بند کرنا پڑے گا, آپ کو ساری سیمنٹ فیکٹریز جو ایل این جی پہ چل رہی ہیں وہ بند کرنی پڑیں گی, آپ کو پنجاب میں جو جنرل انڈسٹری ایل این جی پہ چل رہی ہے وہ بند کرنی پڑے گی, پھر جا کے پاور کا پیٹ بھرے گا. دیکھیں میں آپ کو ابھی صرف اس لیے انٹرپٹ نہیں کر رہا کیونکہ جو اس کے ساتھ کوسچنز نکلتے ہیں وہ میں اس لیے نہیں نکالا تھا کہ آپ اپنی پوزیشن چیزوں کے اوپر کلیئر کر دیں. مثلا میرا ایک سوال یہ ہے دوسری بات چلانے سے پہلے کہ کیا آپ انڈسٹری کو گیس دیں گے ابھی؟ بالکل دیں گے ہم, فل ردم میں جو سپیس میں وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دیکھیں جب ونٹرز آتی ہیں تو آپ کو گیس کی کٹیلمنٹ کرنی پڑتی ہے, کیونکہ ہم پہلے چلے گئے ہیں نا بات سے آگے. پہلے آپ کو یہ میرے سے پوچھنا چاہیے کہ ونٹرز میں گیس کا کرائسس آتا کیوں ہے. میں تو آپ سے یہ پہلے ہی پوچھا ہے نا کہ گیس کا کرائسس کیوں آتا ہے. ہم ذرا دوسری طرف جائیں. ونٹرز میں گیس کا کرائسس اس لیے آتا ہے کیونکہ آپ کا جو ڈومیسٹک لوڈ ہے وہ 3 گنا بڑھ جاتا ہے. جب آپ کا ڈومیسٹک لوڈ 3 گنا بڑھ جاتا ہے تو کابینہ کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ نے ڈومیسٹک کو نمبر 1 پرائیورٹی پہ رکھنا ہے اور انڈسٹری کو نمبر 2 اور باقی ساری چیزوں کو نمبر 3 پرائیورٹی پہ رکھنا ہے. تو آپ انڈسٹری سے گیس لے کے ڈومیسٹک پائپ لائنز کے اندر گھسا دیتے ہیں. اگر ڈومیسٹک کا لوڈ 3 گنا نہ بڑھے, یہ جو 28% لوگ ہیں جن کو ہم گیس سپلائی کرتے ہیں, اگر ان کا لوڈ 3 گنا نہ بڑھے تو پاکستان میں کوئی گیس کا کرائسس نہ آئے ونٹرز کے اندر. پاکستان میں گیس کا کرائسس اس لیے آتا ہے کیونکہ ڈومیسٹک کا لوڈ جو ہے وہ 3 گنا بڑھ رہا ہوتا ہے, اور اگر یہ نہ بڑھے تو بالکل نہیں آئے گا. تو یہ سمر میں آپ لوگ اس کی پلاننگ کیوں نہیں کرتے, اسپاٹ پرچیزنگ کیوں نہیں کرتے, جو یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ پہلے فورسی کریں کہ جی یہ ہمارے سامنے ایشوز ہیں, کیونکہ وہ تو ہر سال آتے ہیں, یہ کیوں نہیں کرتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم 4 ماہ پہلے ایل این جی پرچیز کرتے ہیں, اور ایل این جی جیسے میں نے آپ کو عادل بتایا کہ ایل این جی کی پرچیز کا ڈومیسٹک ڈیمانڈ اور سپلائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جو آپ کا ونٹرز میں کرائسس آتا ہے یہ ڈومیسٹک ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے اور ڈومیسٹک سپلائی کم ہونے کی وجہ سے آتا ہے. اس کا امپورٹڈ ایل این جی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی ایک موصوف اینکر نے 3 سال جو ایک لوگوں کو بات پڑھائی ہے نا, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اب آپ کہیں کہ جی اسپاٹ پرچیزز آپ پہلے کیوں نہیں کرتے. 4 ماہ پہلے اسپاٹ پرچیزز ہوتی ہیں. ہماری 80% کارگوز ٹرم کانٹریکٹس پہ آتے ہیں, یعنی وہ پہلے سے کانٹریکٹ طے ہوا ہوتا ہے. 20% ہم نے خریداری کرنی ہوتی ہے. ستمبر کا جو ٹینڈر کیا گیا تھا وہ جنوری کی کارگوز کے لیے کیا گیا تھا. اس سے پہلے ہم کیا کریں, اور آج تک پوری دنیا میں اس مارکیٹ کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکا. میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کہوں کہ جی آج میں نے ایل این جی, آج عادل عباسی نے ایل این جی لے لی ہے یا کوئی سٹاک خرید لیا ہے, اور کل جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ نیچے گر جاتی ہے, تو میں کہوں کہ جی بڑا نقصان ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سپٹمبر تک تو آپ کی گورنمنٹ یا آپ ایز انڈیویجول یا منسٹری اس پوزیشن میں ہوتی ہے کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ آگے ہمارے سامنے کیا کرائسس آ رہا ہے. اس سے پیچھے جا کے آپ یعنی اپریل میں جون میں آپ یہ نہیں دیکھ سکتے کہ آج پرائسز ڈاؤن ہے تو ہم دسمبر کی پرچیزنگ لے لیں. ہم نے تقریباً ہر ماہ میں پرچیز کرنا ہوتا ہے. ہم نے سپتمبر کا سودا لیا ہوئے گا مئی میں, فار جنوری نہیں دیکھیں نا, چین کا آپ نے سپٹمبر میں لیا, ستمبر 2020 کی جو آپ کی ایل این جی آ رہی ہے, آپ نے 3 سے 4 کارگوز آپ نے خریدنے ہیں نا ایل این جی کے, تو آپ نے ہر ماہ خریدنے ہیں, کوئی ماہ خالی نہیں جائے گا. آپ نے ہر ماہ ٹینڈر کرنا ہے, تقریباً آپ نے ہر ماہ خریدنے ہیں. سپتمبر میں آپ جنوری کا خرید رہے ہوں گے, اکتوبر میں آپ فروری کا خرید رہے ہوں گے, فروری 2022 کا, نومبر میں آپ مارچ 2022 کا خرید رہے ہوں گے. تو ایکچولی آپ نے ہر ماہ پر, اور کوئی دنیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شارٹیج کا مسئلہ ہمارا حل نہیں ہو سکتا. شارٹیج کا مسئلہ ہمارا جو ڈومیسٹک سائڈ کے اوپر ہے اس کے ہمیں آلٹرنیٹیوز کی طرف سوچنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایل این جی بر وقت پرچیز نہیں ہو رہی. آپ 12 کارگوز لا سکتے ہیں اس ملک میں, اور آپ کے اکثر مہینوں میں 11 سے 12 کارگوز ہی آ رہے ہوتے ہیں, اور سردیوں میں بھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کارگو سے ایل این جی سے تعلق نہیں ہے, ہمیں جو نیچرل ریسورسز سے لے کر جو ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں انرجی کے اوپر, وہ ریسورسز ہیں جو اس کرائسس کو ختم کر سکتے ہیں. بالکل, اور آپ کے خیال میں یہ چلے یہ پوائنٹ ہو گیا کلیئر. 311 ارب روپے آپ کی گورنمنٹ نے لگانے ہیں انفراسٹرکچر پر انرجی سیکٹر میں, از دیٹ کریکٹ؟ جی ٹھیک ہے. کتنے لگا چکے ہیں آپ لوگ؟ نہیں, یہ آپ کون سے انرجی سیکٹر کی ٹوٹل اوور آل پیٹرولیم کی بات کر رہے ہیں کہ پاور کی بات کر رہے ہیں؟ اوور آل انفراسٹرکچر اوور آل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے انفراسٹرکچر پہ کتنا پیسہ لگانا ہے اپنی منسٹری کو بتا دیں. ہم نے 111 ارب روپیہ مزید اگلے 3 سال میں لگانا ہے, اور میرا خیال ہے کہ 50-60 ارب روپیہ ہم ٹرانسمیشن سیکٹر پہ انرجی میں لگا چکے ہیں. جب ہم پاور میں آئے تھے تو تقریباً پاکستان کی انرجی ٹرانسمیشن کی جو کیپیسٹی تھی وہ 20,800 میگا واٹ تھی, آج وہ 24,500 میگا واٹ ہے, اور جب ہم چھوڑ کے جائیں گے تو یہ انشاءاللہ 28,500 میگا واٹ ہوئے گی, یعنی کہ تقریباً 30 سے 35% اس میں جمپ آ چکی ہوگی, اور اگلے 3 سال میں 111. یہ ہم مجھے یاد ہے اچھی طرح, خواجہ آصف صاحب پاور کے منسٹر تھے, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی, پہلا سال تھا, پہلا مہینہ تھا, بریفنگ کے لیے منسٹری میں بلایا گیا, جرنلسٹ گئے تھے, ہم سب گئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے سامنے جو بڑا چیلنج ہے وہ پروڈکشن کے علاوہ ایک بڑا چیلنج جو ہے وہ ٹرانسمیشن لائنز کا ہے. جی 5 سال ان کے کیا ہوا مجھے آپ بتا دیں,
پچھلے سال پیپلز پارٹی کے وہ بحث ہوتی رہتی ہے. آپ کے 3 سال ٹرانسمیشن لائنز پر کتنا کام ہو چکا ہے؟ بیکاز جو ریئل جینوئن کرائسس ہے وہ یہ, اور وہ کب تک پورا ہوگا؟ مثلاً ہم یہ سمجھیں وہ اگلے سال, اس سے اگلے سال 2023 میں کب تک یہ مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا یہ لیندی سبجیکٹ ہے, آئی نو ٹائم لگتا ہے. یہ دیکھیں نا, یہی میں بات کر رہا ہوں نا کہ آپ, ایک اچھی چیز یہ ہے کہ آپ مجھے جواب دینے کا موقع دے رہے ہیں, آپ کا رائٹ ہے. کمپلیکس ایشوز ہوتے ہیں. اب آپ بھی شروع ہو جائیں کہ جی نہیں اتنے ارب کا یہاں سے نقصان ہو گیا, یہ سودا پہلے لے لیا بعد میں لے لیا اتنے ارب کا, تو اس میں ڈسکشن نہیں ہوتی. ہم جب آئے تھے تو میں نے آپ کے آگے عرض کی کہ 20,800 میگا واٹ سے زیادہ آپ پاور ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے تھے. آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 3 سال بعد آپ 24,700 میگا واٹ آپ نے اس گرمیوں کے اندر ٹرانسمٹ کیا ہے, اور جب ہم چھوڑ کے جائیں گے تو آپ انشاءاللہ 28,500 میگا واٹ ٹرانسمٹ کر رہے ہوں گے. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ اوور نائٹ نہیں ہوا یا یہ وسائل کے بغیر نہیں ہوا, ایک میسو انویسٹمنٹس ہوئی ہیں آپ کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورکس کے اندر, جس سے یہ ممکن ہو سکا ہے. ٹھیک ہے, سیکنڈ پوائنٹ چلائیے گا جی. دوسرا سوال, کیا یہ حقیقت نہیں کہ پہلے سے موجود LNG ٹرمینلز کو ان کی پوری صلاحیت کے مطابق استعمال نہیں کیا گیا؟ سردیوں کے چند ماہ کے لیے حکومت 14 کارگوز کا انتظام کر سکتی تھی, مگر ایسا بھی نہیں کیا گیا. جناب اچھا جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صاف جھوٹ ہے کہ ہم 14 کارگوز لینا چاہتے تھے. ہم 14 کارگوز لے سکتے ہی نہیں ہے کانٹریکٹ کے مطابق. ہمارے کانٹریکٹ کی کیپیسٹی ہے 4.5 ملین ٹنز پر اینم جو ہم ملک کے اندر لا سکتے ہیں, اور اس کے اندر بھی ہم 358 دن ہم لا سکتے ہیں, باقی دن مینٹیننس ہوتی ہے, یعنی آپ 96% ایفیشنسی پہ چلتے ہیں. اس کو جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں مہینوں کے ساتھ تو یہ 12 کارگوز بنتے ہیں ٹوٹل مہینے کے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں 14 کارگوز نہیں آئے مہینے کے, اور انہوں نے کھڑے ہو کے کہہ دیا لوگوں کو کہ 14 کارگوز لانے کی کوشش کی دسمبر میں. اب انہوں نے کیوں کہا؟ یہ صرف ایک دفعہ ایسے ہوا ہے اس سال پہلے کہ 13 کارگوز ہم نے ڈاک کرائے RLNG ٹرمینل کے ساتھ, لیکن وہ جو 13واں کارگو تھا وہ مہینے کے آخری دنوں میں برتھ ہوا اور اس کی گیس اگلے مہینے میں فلو ہوئی, تو اگلے مہینے ایک کارگو کم ہو گیا. سمجھے نا آپ, اسے ہم ٹرن اوور کارگو کہتے ہیں. نمبر 1 تو یہ. نمبر 2 یہ کہ 14 کارگوز یہ سمجھ رہے ہیں ہم اس لیے لانا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے کیا صرف یہ کیلکولیشن کی کہ جی ٹوٹل نمبر آف ٹینڈرز اتنے تھے, جو ٹرم کارگوز اتنے آ رہے تھے, دونوں کو انہوں نے ایڈ کیا تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جی اتنے 14 نمبر نکلتا ہے. حالانکہ جس وقت 8 ٹینڈرز کی ہم نے فلوٹیشن کی اس وقت ہمیں قطر پیٹرولیم کی طرف سے PLL کو یہ کنفرمیشن نہیں ملی تھی کہ آپ کے یہ جو ایکسٹرا کارگوز آ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے وہ جو نیا کانٹریکٹ کیا ہے قطر پیٹرولیم کے ساتھ اس کے ہم نے 4 کارگوز پہلے لے لی ہیں, ہم نے جلدی شروع کروا لیا ہے وہ کانٹریکٹ, اس میں کلوز تھی ایک, وہ ہم نے انووک کر لی اور وہ مان گئے الحمدللہ. تو اس وقت تک ہمیں یہ کنفرمیشن نہیں تھی, لیکن جب ہم نے وہ 8 ٹینڈر کارگوز فلوٹ کیے تب بھی ہم 12 ہی لانا چاہتے تھے. ٹارگٹ ہمارا 12 ہی تھا اور ہم نے 12 ہی لانے تھے, اور وہ اس کی وجہ سے اب تقریباً کوئی 10 کے 11 آ رہے ہیں, 10 کے قریب آ رہے ہیں دسمبر کے اندر. تو اس وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے. بالکل, دیکھیں نا. چلیں میں اب آپ کی اور ان کی جو ڈیبیٹ ہے مزید اس میں نہیں جاتا, وہ آپ کی ان کی لائیو ڈیبیٹ جو ہونی ہے, کیونکہ انہوں نے جو چیزیں رکھی, آئی ایم تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے اس کے اوپر رسپونڈ ضرور کیا, اس سے یہ پتا چلا کہ یو ہیو آنسرز, لیکن آپ نے اس کو ڈیبیٹ کے لیے, میرے پاس آنسرز نہیں ہے. میں بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ میرے سے 5 چھوڑ کے 10 سوال پوچھیں, نیوٹرل ماڈریٹر کے ساتھ پوچھیں جتنے مرضی سے, لیکن میں بھی کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے 2 سوالوں کے جواب دے کے بتا دیا کہ آپ جواب دینا چاہتے ہیں, آپ کے پاس جواب ہے, لیکن اب میں آپ سے آتا ہوں کیونکہ کرائسس جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا میں صحافی ہوں آپ سے سوال کرتا رہا ہوں, آپ جواب دے نہ دیں, آپ دیں نہ دیں, آپ گورنمنٹ ہے, میں صحافی ہوں, میں اور آپ لگے رہیں گے. لیکن جو عوام ہے نا وہ جو جاننا چاہتے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں, جس طرح آپ نے بتا دیا گیس کی شارٹیج کے اوپر ہماری بات ہے. اب مجھے صرف یہ بتا دیں, میں نے کیونکہ بریک لینی ہے ذرا, کہ جو گورنمنٹ کی اپنی ڈسکوز ہیں اس کے اوپر بھی آپ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, تو کتنی انویسٹمنٹ کر چکے ہیں اور اس سے عوام کو کیا ریلیف ملے گا؟ بالکل ٹھیک. ابھی بریک پہ جائیں گے, بریک لے لوں میں پہلے؟ چلیں بریک لیتے ہیں, بریک واپس آئیں گے تو آپ ٹوٹل صرف اس پر بات ہوگی کہ عوام جو ہے ان کو اس کرائسس سے کس طرح نکلنا ہے. پیٹرولیم پرائسز بھی بڑھتی جا رہی ہیں, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, انفلیشن بڑھی ہے. بریک کے بعد پر جو ہے وہ مزید بات ہوگی. جی ویلکم بیک. کیسے عام بندے کو کیسے سمجھ آئے گا کہ یہ گیس کا مسئلہ ہماری جان چھوٹے گی؟ وہ تو ہر گورنمنٹ میں یہ سنتے رہے ہیں کہ گیس. اچھا, جو عادل سب سے پہلے تو یہ تو واضح میں نے کر دیا کہ یہ جو سردیوں میں بحران آتا ہے اس کا LNG کی بر وقت خریدنے سے یا زیادہ خریدنے سے یا کم خریدنے سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اس سال جو مجموعی طور پہ LNG خرید چکے ہیں وہ تقریباً پورے پاکستان کی تاریخ جب سے LNG کا کام شروع ہے سب سے زیادہ LNG ہم نے اس سال میں خریدی ہے. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ یہ جو امپورٹڈ گیس ہے یہ ڈومیسٹک سائٹ پہ ہم بیونڈ اے سرٹن تھریش ہولڈ نہیں دے سکتے. اب ڈومیسٹک سائٹ پہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بحران آتا کیوں ہے. ہمارے جو لوکل گیس کے ریزروز ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں
سالانہ 9% پر اینم کی سطح سے کافی سارے سالوں سے. میں آپ کو ایک نمبر دیتا ہوں. سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کا 2010 میں جو ڈیلی فلو تھا وہ 2000 MMCFT تھا. 2000 MMCFT. آج وہ کم ہو کے صرف 800 MMCFT رہ گیا ہے. ڈپلیٹ ہو گیا پچھلے 10 سال کے اندر. آدھے سے بھی کم رہ گیا ہے. اور آگے ہمارے جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. نئے گاؤں کے پاس, نئے شہروں کے پاس گیس جو ہے وہ جا رہی ہے. تو ہم نیچرل ریسورسز کے لیے کیا کریں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم جتنی اس سال ہم ایکسپلوریشن کر رہے ہیں, ہم نے حالیہ ماضی میں اتنی کبھی پہلے نہیں کی. اس سال اس سے پہلے بھی کی ہے. پچھلے 2 سالوں میں بھی ہوتی ہے ایکسپلوریشن. ہر سال ہوتی ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں 3 سالوں میں پچھلے کئی سالوں سے زیادہ ہو رہی ہے. اس سال پچھلے کئی سالوں سے زیادہ ہو رہی ہے, اور پچھلے 2 سالوں میں بھی پچھلے سالوں سے زیادہ ہوئی ہے. لیکن اسپیشلی میں اس سال کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم نے بہت زیادہ بلاکس ایوارڈ. کتنی کامیابی ملی ہے اس میں؟ کامیابی ہمیں مل رہی ہے لیکن کوئی بڑا ذخیرہ نہیں مل رہا جس طرح کا سوئی کا ذخیرہ ہے. 1900 یہ جب بھی سوئی کا ذخیرہ نکلا تھا, آج سے کوئی 60 سال سے اوپر ہو گئے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے اس وقت تخمینہ لگایا گیا تھا کہ سوئی کی جو گیس ہے وہ صرف 60 سال کے لیے ہے, اور اب 60 سال سے اوپر ہو چکے ہیں اس عرصے کو. تو گیس آپ کی ڈومیسٹک وہ کم ہوتی جا رہی ہے. جب پاکستان میں بڑی زیادہ گیس تھی اس وقت ہر بندے جو مانگتا تھا اسے دی بھی جاتی تھی, ایکسپینشن ہو رہی تھی. اب وہ دن نہیں رہے. اب ہمیں آلٹرنیٹیوز کی طرف سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور آلٹرنیٹیو جو ہے یہ جو LNG کا میں نے آپ کو بتایا, LNG اس وقت دنیا میں بہت مہنگی ہے, اور اس کی جو آگے سپلائی ہے جو ہم نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے پاس وہ پرائسنگ میکنزم نہیں ہے. ہم $2-3 کا ہمارا ٹیرف ہے جو سوئی کمپنیز کا, جو وہ ڈومیسٹک کسٹمر سے لیتی ہیں, اور جو ایوریج اس وقت ویٹڈ ایوریج آ رہی ہے LNG کی وہ $15 آ رہی ہے. تو میں کیا 5 گنا بڑھا کے لوگوں کی گیس جو ہے وہ LNG کو چھوڑ دوں ڈومیسٹک کی پائپ لائنوں میں, یا 10 گنا بڑھا کے, تو وہ تو کوئی حل نہیں ہے نا. تو ہمیں اب اس کا حل کیا ہے؟ حل بھی میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں حل یہ ہے کہ ایک تو اب LPG کا نیٹ ورک بہت زیادہ پھیل رہا ہے پاکستان میں, LPG سلنڈرز کا, ساری دنیا میں ایسے ہی ہے. دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کو پاور پہ شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ پاور ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ ہے اور گیس کم ہے. تو ہم نے ایک سیزنل الیکٹریسٹی ٹیرف دیا کہ جتنے آپ پچھلے سال سے زیادہ یونٹ استعمال کریں گے اتنا آپ کو اس پہ ڈسکاؤنٹ ملے گا. وہ جو ایکسٹرا یونٹس آپ استعمال کریں گے وہ ₹12.96 کے آپ کو ٹوٹل کے پڑیں گے. تیسرا یہ کہ اب ہم ایک اور ماڈل لے کے آ رہے ہیں, یہ اسپیشلی انڈسٹری کے لیے ہوئے گا, لیکن یہ چائنا میں ولیجز میں بھی استعمال ہو رہا ہے. وہ ہے ورچوئل LNG کی پائپ لائن کا. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر نیا ٹرمینل لے بھی آئیں نا ابھی فوری طور پہ, تو اس کی گیس کو سپلائی کرنے کے لیے ہمارے پاس آگے پائپ لائن کیپیسٹی بہت زیادہ موجود نہیں ہے. تو اب دنیا میں ایک ٹیکنالوجی آئی ہے جو سنگاپور سے نکلی ہے کہ آپ کا LNG کا ٹرمینل آ کے لگتا ہے اور باؤزرز کے ذریعے وہ ٹرکس پہ لوڈ ہوتا ہے, کنٹینرائزڈ باؤزرز کے ذریعے, اور وہاں سے پھر وہ ٹرکس کے ذریعے ہر جگہ پھیلتا ہے اور پھر اس کو چھوٹے چھوٹے سلنڈرز میں ڈالا جاتا ہے. جس طرح پیٹرول یا جی ایگزیکٹلی وہی پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا. تو لائن کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ لائن کا اب ہم پاک رشیا کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں. ہاں یہ ایک سوال تھا, میں نے کہا پھر آپ کہیں گے کہ آپ تو ادھر. اچھا اس کا بھی میرے پاس بڑا سادہ سا جواب ہے. پہلے رشینز نے جو کمپنی دی تھی جب نون لیگ نے سودا کیا تھا, اس ایگریمنٹ کا کیا وہی بتا رہا ہوں. MOU سائن ہوا. جی MOU نہیں, اب تو شیئر ہولڈر ایگریمنٹ سائن ہونے کے قریب ہے. اب تو ہم وہ ہیڈ آف ٹرمز بھی سائن کر چکے ہیں. اور جو رشین ٹیم ہے وہ پرسوں گئی ہے یہاں پاکستان سے, ان کی جو ٹیکنیکل ٹیم آئی ہوئی تھی. تو اس کے ساتھ پہلے میں ذرا وہ مکمل کر لوں کہ جو ورچوئل LNG ہے نا, وہ اب ایک تو وہ ہمارا فیوچر ہے انڈسٹری کے لیے بھی لیکن کنٹری سائڈ کے لیے بھی, کیونکہ وہ جب اس کو سلنڈر فارم میں لے کے آتے ہیں تو وہ ایک بڑا ایفیشینٹ سٹوریج ماڈل ہے. اس کے BTU بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ LPG کے سلنڈر سے کافی کم قیمت پہ ہوئے گا جو LNG کا سلنڈرائزڈ فارم ہوئے گی. تو ایک وہ سولوشن ہے جو انشاءاللہ تعالی وہ چائنا سے کر رہے ہیں. جی نہیں وہ چائنا سے نہیں, وہ اوپن سورس ٹیکنالوجی چائنیز ہے. ٹیکنالوجی سنگاپور کی کمپنی کی ہے اور اوپن سورس اور اب دوسری فارم آف ٹیکنالوجیز باقی دنیا میں بھی استعمال ہو رہی ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگلے سال میں ہی ورچوئل پائپ لائن کی بنیاد کے اوپر 2 سے 3 ٹرمینلز ہم لے کے آئیں, اور دوسرا ہم کنونشنل ماڈل کے اوپر جو پائپ لائن والی ماڈل ہے اس کے اوپر بھی ہماری کوشش ہے کہ 2023 میں 1 یا 2 ٹرمینلز جو ہیں وہ ایکسٹرا ہیں. لیکن ہمیں آلٹرنیٹیوز جو ہے وہ پاور کی طرف جو ہے وہ بڑی سیریسلی سوچنا پڑے گا اور لوگوں کو شفٹ کرنا پڑے گا. اب تھوڑا ٹائم شارٹ, رشیا والے کا کیا بنا؟ رشیا کا جی یہ بنا کہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی رشیا کی پائپ لائن بڑی لیٹ ہو گئی. نون لیگ نے جب کانٹریکٹ کیا تھا نا رشینز کے ساتھ, تو انہوں نے ایک کمپنی پروپوز کی تھی, وہ کمپنی بلیک لسٹڈ تھی, اور اگر ہم اس کمپنی کے ساتھ کام کرتے تو ہمیں یہ خطرہ تھا کہ پاکستان کے اوپر بھی سینکشنز لگ سکتی تھیں. تو ہم نے رشین اتھارٹی سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کمپنی کو بدلیں. انہوں نے اس کمپنی کو بدلا اور ایک نیا اگریمنٹ جو ہے وہ اور ایک نیا فائنینسنگ سٹرکچر جو ہے وہ تشکیل پایا ہے, جس کی ہم نے ہیڈ آف ٹرمز کو اس مہینے کی مئی کے اندر اگری کیا, اور انشاءاللہ تعالی مہینے کے اندر یا 2 مہینے کے اندر ہم شیئر ہولڈر اگریمنٹ کر کے اس کی فیڈ اسٹڈی شروع کریں گے اور اس پہ کام شروع کر دیں گے. اس لیے ڈیلے آیا ہے یہ تھوڑا, کیونکہ وہ کمپنی بلیک لسٹ
انٹرسٹڈ تھی اور نون لیگ کے دور میں اس پر ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ $3 ارب کا پروجیکٹ ہے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم اس کے اندر کسی بھی قسم کی اجلت کے اندر, اب دیکھیں انہوں نے کتنی اجلت کی ہے نون لیگ نے. یہ کہتے ہیں جی ہم نے 2 ٹرمینل لے کے آئے. آپ کو پتا ہے وہ ٹرمینل کیسے آئے تھے؟ وہ جو 2 ٹرمینل آپ کے کھڑے ہیں, ہم 8 کروڑ روپیہ ایک دن کا ان کو کرایہ دے رہے ہیں. انہوں نے وہ یہ کہتے ہیں نا آپ اس کو یوٹیلائز نہیں کر رہے. بھائی اچھا یہ بھی سن لیں, یہ بھی غلط ہے. اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا اس سال 2021 کے اندر ہائیسٹ یوٹیلائزیشن ہے ان دونوں ٹرمینلز کی, ہائیسٹ یوٹیلائزیشن کانٹریکٹڈ کیپیسٹی کے اگینسٹ. اور مسلم لیگ نون کے دور سے تقریباً دگنی, مسلم لیگ نون کے دور سے تقریباً دگنی یوٹیلائزیشن ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہی تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی تو کہہ رہے ہیں اب آپ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں نا. جی بالکل کر رہے ہیں میکسیمم. اگر ہائیسٹ ہے تو وہ کہتے ہیں ضرورت تھی نا وقت کی. پھر یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ LNG وقت کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ان ٹرمینلز کے ساتھ کانٹریکٹ کیے ون سائیڈڈ, ان کو 8 کروڑ روپے آپ ہم جو ٹرمینل لا رہے ہیں ہم تو کوئی ان کو پیسے نہیں دیں گے, ہم تو 1 روپیہ نہیں دیں گے. یہ 8 کروڑ روپے ان کے کانٹریکٹس 8 کروڑ روپیہ دن کا کرایہ دے رہے ہیں. ایک اور عوام, کیونکہ بڑا مجھے اس پہ فیڈ بیک آ رہا ہے آپ کے انٹرویو میں, مجھے ایک عوامی سادہ سا سوال, ان تمام اقدامات کے باوجود بجلی سستی ہوگی؟ اچھا جی اس پہ بھی اب آ جاتے ہیں. بجلی مہنگی کیوں ہو رہی ہے, آپ کا پہلے یہ سوال ہونا چاہیے. سر یہ سب کو پتا ہے نا بجلی مہنگی ہوئے جا رہی ہے. کیوں میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے, سب کہہ رہے ہیں ہوئے جا رہی ہے. ایکچولی یہ ایک ہی دونوں سوال ہیں, بجلی سستی ہوئے گی یا بجلی مہنگی کیوں ہو رہی ہے, اسی میں آپ کو جواب مل جائے گا. ہم نے کوئی ایسا پاکستان تحریک انصاف نے کانٹریکٹ نہیں کیا کہ جس سے بجلی مہنگی ہو. کوئی ایک کانٹریکٹ ہم نے ایسا نہیں کیا, کوئی ایک مجھے لا کے دکھا دیں. یہ جتنی بجلی مہنگی ہو رہی ہے یہ ان بجلی گھروں کے کرائے کی وجہ سے ہو رہی ہے جو ہمیں دینا پڑتا ہے, چاہے ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں. آخر وہ صارف سے ہی لینا ہے نا. اور یہ جتنا کرایہ بڑھ رہا ہے عادل عباسی صاحب, یہ 2013 سے لے کے 2018 کے درمیان جو پروجیکٹس لگے ہیں یا جو وعدے کیے گئے ہیں پروجیکٹس, اس وقت کمٹمنٹس دی گئیں, سوورن گارنٹیز دی گئیں, آن لائن وہ اب آ رہے ہیں. اس وقت فیتے کاٹے گئے, پیسے اب دیے جا رہے ہیں. تو ان کی میں آپ کو ایک فگر دیتا ہوں. آپ کیپیسٹی پیمنٹس کی بات کریں. جی 2000. لیکن مجھے بتائیں, آپ کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس کرتے ہیں, ویسے تو آپ اپنی منسٹری ہوم ورک میں بڑے زبردست ہیں, لیکن وہ ٹیکنوکریٹ یا ٹیکنیکل سائٹ سے ہٹ کے بات کریں. جب آپ اپنے حلقے میں الیکشن لڑنے جائیں گے, یہ تمام ٹیکنیکل باتیں آپ عام بندے کو سمجھا سکیں گے کہ میں اس لیے بجلی آپ کو مہنگی دے رہا تھا؟ میں مماد اظہر صاحب سے بات کر رہا ہوں. بتا سکیں گے کیونکہ 5 سال نون لیگ نے ایسے پلانٹس لگا دیے تھے جس کی وجہ سے میں آپ کو مہنگی بجلی دیتا رہا اور میں اب آپ کو سستی بجلی نہیں دے سکا. کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں عوام کی انٹیلیجنس کو اور ان کی سمجھ کو, ان کی ڈیمانڈ کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, لیکن کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں. جب آپ لوگوں کو بات سمجھاتے ہیں, لوگ بات سمجھتے ہیں. آپ کو پتا ہے مسلم لیگ نون نے پہلے مہینے میں آتے ساتھ 27% بجلی کا ٹیرف بڑھایا تھا, ایک مہینے کے اندر 27% پہلے مہینے میں اپنے. اب میں ذرا آپ کو بتاتا ہوں, 2013 میں کیپیسٹی پیمنٹس یعنی بجلی گھروں کو ہم کرایہ دیتے ہیں وہ تھا 183 ارب روپے سالانہ. 2018 میں جب مسلم لیگ نون چھوڑ کے گئی تو یہ تقریباً 450 ارب سالانہ ہو چکا تھا. 2021 جو ہمارا لاسٹ فائنینشیل ایئر کلوز ہوا ہے اس کے اندر یہ کرایہ تھا تقریباً کوئی 800 ارب کے قریب, 750 ارب کے قریب اس وقت ہے یہ. اور یہ ہمارے کسی کیے ہوئے سودے کی وجہ سے نہیں ہے, یہ سارے نون لیگ کے. اور 2023 میں جب ہم چھوڑ کے جائیں گے تو نون لیگ کے ہی کیے ہوئے سودوں کی بنیاد کے اوپر یہ کرایہ کتنا ہوئے گا؟ 1300 ارب روپے. ٹھیک ہے جی. تو مجھے اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اجلت میں یہ فیصلے کر کے گئے اور یہ جو 1300 ارب روپیہ کیپیسٹی گھروں کے ساتھ کرایا تھا, ضرورت سے زیادہ بجلی گھر لگائے گئے, مہنگے بجلی کے سودے کیے گئے, اس کا کرایہ کس نے دینا ہے؟ لیکن سستی بجلی 2022-2023 میں بھی ملے گی یا نہیں, یعنی اس سے کم میں ملے گی یا نہیں؟ دیکھیں اب ہم اس کا سارا جو فلو اس کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہے سرکولر ڈیٹ کا, کیونکہ ہم بیسیکلی ٹیرف کیوں بڑھاتے ہیں؟ ہم ٹیرف اس لیے بڑھاتے ہیں کہ گردشی قرضوں کی جو رفتار ہے وہ قابو میں رہے. جب ہم آئے تھے تو یہ 450 ارب تھی, سالانہ بڑھ رہی تھی. اب ہم تقریباً دگنی کیپیسٹی پیمنٹس کر رہے ہیں, لیکن اس کی سرکولر ڈیٹ کے اضافے کی جو مقدار ہے وہ کم ہو کے 450 سے 130 ارب پہ لاسٹ ایئر اس سے بھی کم پہ کلوز ہوئی ہے. اب ہم نے اس کو تقریباً 0 پہ لے کے آنا. جس دن آپ 0 پہ آ جائیں گے اس دن آپ سمجھیں کہ آپ کا یہ سیکٹر فائنینشلی سیلف سفیشینٹ ہو گیا ہے, اور پھر ٹیرف انکریزز کی مقدار جو ہے وہ کم. 22 یا 23 میں آپ سستی بجلی دے سکیں گے عوام جتنی آج سے سستی ہے؟ جی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم سستی دے سکیں گے کہ نہیں, کیونکہ مزید نون لیگ کے کانٹریکٹس کی جو ہے مہنگے سودے آگے آ رہے ہیں جس کا ہمیں کرایہ دینا پڑے گا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایسی مائن بچھی ہوئی ہے جس نے پھٹنا ہی پھٹنا ہے. جی ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد کچھ مزید بات ہوگی. جی ویلکم بیک. حماد اظہر صاحب, ایک جو آپ کے پاس منسٹری انرجی کی, جی اس میں فیول مکس کی بہت بات ہوتی ہے, اس کی بات آپ کے پاس 2 سیکٹریز ہیں. کہا جاتا ہے کہ کوارڈینیشن کا بھی ایشو ہوتا ہے, دونوں منسٹریز کے سیکٹریز اس طرح کوارڈینیٹ نہیں کر پاتے منسٹر تک. آپ خود ویل انفارمڈ ہوتے ہیں یا پھر جو کچھ ماضی میں ہوا ہے, جو ڈیسیجنز ہوئے ہیں
وہ رسپانسبلٹیز وہ آپ ہی اون کریں گے؟ کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو کوئی اور بریفنگ دی جاتی تھی، وہ کہہ دیتے تھے اور پھر یہ ہوتا تھا. آپ لوگ صرف منسٹری کی بریفنگ پہ جا رہے ہیں یا پھر اپنا بھی ہوم ورک کمپلیٹ ہوتا ہے کہ نہیں چیلنج کیا جائے؟ نہیں دیکھیں، اگر تو صرف منسٹری کی بریفنگ پہ ہی جانا ہو پھر تو آپ کسی روبوٹ کو بٹھا دیں وہاں پہ، جو کمپیوٹر بٹھا دیں، جو فیصلے کرے، جو بھی بریفنگ آئے اس ماضی میں بیٹھتے رہے. لیکن دیکھیں یہ بات ان دونوں ڈویژنز کو، پیٹرولیم ڈویژن اور پاور ڈویژن کو اکٹھا کر کے ایک انرجی منسٹری کے نیچے پچھلی حکومت نے اس لیے بنایا تھا تاکہ یہ کوآرڈینیشن کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہوئیں. ایکچولی تو کوآرڈینیشن کے مسئلے تب حل ہوئیں گے جب یہ دونوں ڈویژنز بھی آپس میں مرج کر جائیں گے، کیونکہ جتنی دیر یہ دونوں ڈویژنز ہیں تو یہ کچھ حد تک تو سائلوز میں کام کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا منسٹر لیول ان کو تھوڑا بہت انٹیگریٹ کیا جاتا ہے، اور انٹر منسٹریل جو انٹر ڈویژن میٹنگز انٹرنل ہوتی ہیں. آپ کو ایشوز آتے ہیں؟ دیکھیں چیلنجز تو آتے ہیں، ظاہر ہے چیلنجز دونوں کی کوآرڈینیشن میں آتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ان کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ جی پچھلے والوں، میرے لیے مجھے تو چند ماہ ہوئے ہیں یہ انرجی منسٹری سنبھال لے، اور یہ جتنے اب تنقید کر رہے ہیں تو میں بڑی آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ جی میرے ٹائم کے بارے میں پوچھو، لیکن میرا یہ اپنا ضمیر گوارا نہیں کرتا، کیونکہ جو میں نے اس منسٹری میں آ کے جب دیکھا کہ جس طرح کی ڈس انفارمیشن کیمپینز چلائی جا رہی ہیں ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں یہ ڈیٹا کے ساتھ آپ کو ابھی 2-3 جواب تو دے بھی دیے ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے کہ اس کا حقائق کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. اس لیے میں جو پہلے کی پرفارمنس ہے میں اس کو بھی کلیریفائی. ندیم بابر صاحب کی پرفارمنس کو بھی آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. دیکھیں مختلف پہلو ہوتے ہیں ہر شخص کے، ٹھیک ہے نا. میں سمجھتا ہوں ندیم بابر صاحب کے ٹائم کے اوپر جو LNG پرچیز کے اوپر جو کیمپین چلائی جاتی تھیں ان میں کوئی ان کے اندر حقائق نہیں تھے. میں سمجھتا ہوں اس وقت بھی یہ باتیں کی جاتی تھیں عمر ایوب کے ٹائم کے اوپر یا غلام سرور خان کے ٹائم کے اوپر کہ جی سردیوں میں جو گیس کا کرائسس آتا ہے وہ LNG بر وقت پرچیز کرنے کے بجائے اس میں کوئی حقائق نہیں. ان لوگوں کو چینج کیوں کیا؟ دیکھیں اور بھی 100 فیکٹرز ہوتے ہیں. یہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں جب اپنی وہ ٹیم کو چینج نہیں کیا گیا، ویسے بعد میں ان کو دوسرے پورٹ فولیوز دیے گئے، لیکن ایک منسٹر کی کوالٹیز کے اندر بہت سارے ہوتے ہیں. جسٹ دا فیکٹ کہ ان کو چینج کر دیا گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے زمانے میں جتنی میڈیا کیمپینز چلی وہ ٹھیک تھیں. ندیم بابا صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا؟ اب ان کے پاس کچھ نہیں، وہ تو ٹیکنوکریٹ تھے، لیکن عمر ایوب صاحب اور غلام سرور خان تو دونوں فیڈرل منسٹر ہیں. 8.5 انٹرسٹ ریٹ جی کیا ہوگا سر؟ کچھ نہیں ہوئے گا. 8.75. دیکھیں کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہماری معیشت آج بھی بہت ساری معیشتوں سے دنیا کی بہتر ہے. سب سے کم جو آپ کو پتہ ہے ہٹ لگی ہے، اب تو اکانومسٹ بھی یہ کہہ رہا ہے اور سارے دوسرے بھی یہ کہہ رہے ہیں. اور اس وقت جب یہ باقی سارے لوگ سنسنی پھیلا رہے تھے کہ جی عمران خان غلط فیصلہ کر رہا ہے اور لاکھوں لوگ مر جائیں گے لاک ڈاؤن اٹھانے سے، اگر اس وقت لاک ڈاؤن لگا دیا ہوتا تو آج کتنے ہی زیادہ مہنگائی ہوتی اور کتنے ہی زیادہ انٹرسٹ بڑھانا پڑتا. سر وقت ختم ہو گیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. حماد اظہر صاحب پاکی وزیر برائے توانائی، بہت تفصیل سے ہمارے ایک سوال کا جواب دیا. ایشوز عوام کے جو تھے ہم نے سامنے رکھے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.